बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर वही शक बड़ी नज़रें। मैं तंग आ चुका था। न जाने मोहल्ले वालों को क्या हो गया था। जब भी मैं अपनी गली से घर की जानिब आता, लोग मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते। दाएं बाएं रहने वाली खिड़कियों से मुझे झांकते थे। ऐसा अगर एक बार होता तो मैं शायद इसको एक इत्तेफाक समझकर भूल जाता, लेकिन चंद माह से यही हो रहा था। और ऊपर से मसला ये था कि कोई भी मुझे कुछ ज़ुबान से कहने को तैयार ना था। अब तो मुझे इन नज़रों से उलझन सी महसूस होने लगी थी। बहरहाल मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने नटखट सी तैयार मेरी बीवी खड़ी थी, मुझे मुस्कुराकर देख रही थी। मैं घर के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, मैंने पलट कर देखा तो छत पे खड़े मनचले मेरे घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। मैंने एक गुस्सैली नज़र उन पर डाली तो पीछे हट गए। मैंने बीवी को भी घूर कर देखा। मैंने कहा, क्या ये लोग यहीं खड़े रहते हैं? मेरी बात पर वो कहने लगी, मुझे क्या पता, मैं तो अभी सहन में आई हूँ, मैं तो घर के अंदर ही रहती हूँ। मैं अपनी बीवी के किरदार पर शक नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बहुत नेक और सोमो सलात की पाबंद थी। बल्कि मुझे भी कहती थी कि नमाज़ पढ़ा करो, लेकिन मुझे तो नमाज और इन चीज़ों का सुनते ही कोफत सी होने लगती थी। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा शुमार उन मुसलमानों में होता था जो बस नाम के ही मुसलमान थे। हाँ, शायद मैं साल में एक ईद की नमाज़ पढ़ लेता था। जितना मैं दीन के कामों से दूर भागता था, उतनी ही मेरी बीवी नफली रोज़े तक रखने की कायल थी। और सोने पे सुहागा कि मेरे घर के बराबर में ही मस्जिद थी। सुबह जब फजर की अजान होती तो मुझे यूँ लगता कि मौज़िन मेरे कान में ही अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है। मैं कोफत से आंखें खोलता और सर के नीचे रखा तकिया अपने मुंह पर और कानों पर लेकर दबा देता, ताकि मुझे ये आवाज़ सुनाई न दे। न जाने क्यों मेरे दिल में ईमान की कोई भी शमा रोशन नहीं होती थी। बहरहाल शादी हुई तो अम्मा ने लड़की भी इबादत गुजार ढूंढी थी। मेरी अम्मा को गांव का माहौल बड़ा पसंद था, इसलिए मेरी शादी करते ही बड़े भाई के साथ गांव चली गई। इसलिए शहर में मैं अकेला ही अपनी बीवी के साथ रहता था। हमारा घर बहुत पुराने तर्ज का था। घर के सेन में खजूरों के घने दरख्त लगे हुए थे, जिसका ख्याल मेरी बीवी बहुत ज़्यादा रखती थी। जब भी मैं काम से आता, वो अक्सर दरख्तों की छांव में बैठी होती, कहती, इसे यहाँ बड़ा सुकून मिलता है। एक बार मैं अपनी गली से गुजर रहा था कि इमाम साहिब ने मुझे रोक लिया। मैंने दिल में सोचा, चलो जी, अब ये ईमान और नमाज और कुरान पर एक लंबा लेक्चर मुझे देना शुरू कर देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि कहने लगे, बेटा, अपने घर का खजूर का दरख्त कटवा दो, वरना ये तेरी बीवी को ले उड़ेगा। ये कहकर वो मेरा कंधा थपथपाकर मस्जिद की तरफ चल पड़े। मैं तो उनकी बात सुनकर शशदर सा रह गया था। भला दरख्त का मेरी बीवी से क्या ताल्लुक़ हो सकता था? जब मैं अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने एक नज़र खजूर के दरख्तों पर डाली। घने दरख्त से कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बहरहाल मैंने घर का दरवाज़ा बजाया। बीवी तैयार श्यार होकर दरवाज़ा खोलती थी। आज न जाने क्यों मेरी नज़र अपनी बीवी पर मशकूक तरीके से उठी थी। वो मुस्कुराते हुए मुझसे खाने का पूछने लगी। मैंने कहा, खाना लगाओ, मैं आता हूँ। मैं अपनी दुकान से आकर सबसे पहले नहाता था, फिर खाना खाता था। नहाने के दौरान भी मेरा दिमाग इमाम साहिब की बात की तरफ ही लगा हुआ था। उन्होंने मेरी बीवी का नाम क्यों लिया था, और फिर खजूर के दरख्त? मेरा जहन काफ़ी उलझा सा था। बहरहाल मैं नहाकर बाहर आया तो बीवी दस्तरखान पर खाना लगा चुकी थी। मैंने खाना खाया और जैसे ही सोने के लिए लेटने लगा, उस वक्त बीवी ने सारा मेकअप उतारा और सादा सा लिबास पहनकर आकर लेट गई। मेरी शादी को 4 महीने हो गए थे। 4 महीने से मैं अपनी बीवी का यही रवैया देख रहा था। जब मैं दुकान से आता, वो खूब तैयार श्यार मिलती, लेकिन जैसे ही सोने का वक्त आता, वो बिल्कुल सादा सी हो जाती। और उसके करीब आने लगता तो कहती कि नहीं जी, मैंने सुबह रोज़ा रखना है, मैंने मिन्नत मानी है। मैं उसे घूर के रह जाता था। एक मैं अपनी बीवी के नफली रोज़ों से बहुत परेशान था। बहरहाल मैंने अपनी बीवी के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं देखी थी कि मैं उस पर शक करता। लेकिन एक रात जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। रात का पहर था। मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी मेरे पास मौजूद ना थी। पहले भी कई बार ऐसा होता था। वो सहरी के लिए उठती थी, लेकिन मैं कभी भी उसके पीछे नहीं गया था। लेकिन जो शक इमाम साहिब ने मेरे दिमाग में डाल दिया था, मैं अपने बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर आ गया। लेकिन जब लॉन्च की घड़ी पर मेरी नज़र पड़ी तो रात के 2 बज रहे थे। उस वक्त वो कभी भी सहरी के लिए नहीं उठती थी। मैंने पूरे घर में देखा तो मुझे मेरी बीवी कहीं भी नज़र ना आई। ये मेरे लिए
ایک حیران کن سی بات تھی، وہ کہاں جا سکتی تھی؟ میں نے جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ کھولا جو صحن کی طرف کھلتا تھا، جب میں نے صحن کا دروازہ کھولا تو پورا صحن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور میری بیوی کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل دہل کے رہ گیا۔ اس کے بال بھی کھلے ہوئے تھے، ہنس بھی رہی تھی۔ مجھے خوف آنے لگا کہ شاید اس پر کسی کا سایہ نہ ہو گیا ہو۔ رات کی اس پہر کیا کر رہی تھی؟ میں جیسے ہی اس کے پاس آیا وہ مجھے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا کر کھڑی ہوگی۔ اس کے چہرے پر یکدم بدحاسی چھا گئی۔ اسی پل میں نے کھجور کے درختوں میں ہلچل سی دیکھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بھی خوف سا محسوس ہوا تھا۔ میری بیوی نے ہاتھ پکڑا، مجھے اندر لاؤنج کی طرف لے گئی۔ میں نے کہا، تم اس وقت درختوں کے پاس کیا کر رہی تھی؟ کہنے لگی، مجھے گرمی لگ رہی تھی، میرا جی گھبرا رہا تھا، اس لیے میں باہر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، تم ہنس رہی تھی، کسی سے باتیں کر رہی تھی؟ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ گھبراہٹ میں نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، نہیں تو آپ کو وہم ہوا ہے، میں تو صحن میں سے ہوا خاری کے لیے ہی گئی تھی۔ میں نے کہا، یوں بال کھلے رکھ کر؟ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، میں نے تو جوڑا کیا تھا، شاید بال کھل گئے ہوں گے۔ میں نے کہا، آئندہ میں تمہیں رات کے اس وقت باہر نہ دیکھوں۔ میرا لہجہ خود بخود ہی سخت ہو گیا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی فوراً سے اندر کمرے میں چلی گئی۔ اب تو میرے دل میں کئی طرح کے وسوسے آنے لگے تھے۔ پوری رات میں نے کروٹیں بدلتے ہوئے ہی گزاری تھی۔ تبھی مجھے لوگوں کی عجیب و غریب نظریں یاد آنے لگتی جو میرے گھر کی طرف اٹھتی تھیں۔ کبھی اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے من چلے جو میرے گھر کے صحن کی طرف دیکھتے تھے، پھر مسجد کے امام صاحب کا یہ کہنا کہ کھجور کے درخت کٹوا دو، ہو سکتا ہے امام صاحب نے جنات کو دیکھا ہو۔ مجھے بھی خوف آنے لگا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ میں یہ درخت کٹوا ہی دوں۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری بات پر میری بیوی کا ایسا سخت رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا دن اتوار کا تھا اور اتوار کو میری چھٹی ہوتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ کام میں اتوار والے دن ہی کروا دوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں یہ کھجور کے درخت کٹوا دوں گا، میری بات سنتے ہی وہ سخت لہجے میں مجھ سے بولی، کہنے لگی، نہیں، آپ یہ درخت کسی قیمت پر نہیں کٹوائیں گے۔ میں نے کہا، میں کیوں نہیں کٹواؤں گا؟ کہنے لگی، نہیں، کھجور کے درخت گھر پر ہونا برکت کا سبب ہوتا ہے، اور میں آپ کو یہ کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ ان درختوں کو کٹوا دیں۔ لیکن جب میں نے کہا کہ میں ہر صورت ان درختوں کو کٹوا دوں گا تو اس نے میری والدہ کو فون کر دیا، کیونکہ یہ درخت میری والدہ کے لگائے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے بچوں کی طرح ان کی پرورش کی ہے، میری ان سے بہت دلی وابستگی ہے، سوچنا بھی مت کہ تم ان کو کٹوا دو گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، والدہ کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا، اس لیے درخت نہیں کٹوائے۔ جمعے والے دن میری دکان ذرا دیر سے کھلتی تھی اور میں جمعہ کا وقت سو کر ہی گزارتا تھا۔ جمعرات کی رات کو جب میں اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو امام صاحب جو وہاں سے گزر رہے تھے کہنے لگے، میاں ذرا میری بات سنو۔ میں نے انہیں دیکھا تو انہیں سلام کر کے ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، تم نے میری بات نہیں مانی، ابھی تک یہ درخت ایسے کی ایسے ہی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا، یہ میری والدہ نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے اور وہ ان سے بڑی محبت کرتی ہیں، میں تو اس کو کٹوانا چاہتا تھا لیکن والدہ نے اتنی اجازت نہیں دی۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، ایسا کرنا، جمعہ پڑھنے مسجد میں آنا، تمہیں کچھ دکھاؤں گا۔ یہ بات سن کر میں تذبذب کا شکار ہو گیا۔ مسجد میں تو میں صرف عید کی عید ہی قدم رکھتا تھا۔ میں نے کہا کہ جمعہ میں دوسری مسجد میں پڑھتا ہوں۔ میری بات سن کے وہ استزائیہ مسکرائے تھے، کہنے لگے، مجھے پتہ ہے تم کس مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہو، اسی محلے میں رہتا ہوں میں اور تمہارے ہر عمل سے واقف ہوں میاں۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ یہ سن کر میں شش و پنج میں مبتلا ہو چکا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور گھر کے دروازے پر دستک دی۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا، آج پھر وہ سجی ہوئی تھی۔ اگلے روز جب میں جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہو رہا تھا، میں بہت پریشان تھا۔ میری بیوی نے بھی سفید جوڑا پہنا تھا، دوپٹہ اچھی طرح سے لیا تھا، وہ بھی نماز کی تیاریوں میں تھی۔ میں نے آج تک کبھی اسے نماز قضا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اذان ہوتی فوراً جائے نماز بچھا کے کھڑی ہو جاتی۔ جب اس نے مجھے سفید شلوار قمیض اور ٹوپی میں دیکھا تو حیرت سے مسکرانے لگی، کہنے لگی، مسجد جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، میں مسجد نہیں جا سکتا۔ وہ کہنے لگی، مجھے تو یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ روزانہ 5 وقت نماز مسجد میں ہی ادا کیا کریں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میں نے کہا، بس اب میرے سر پر استانی مت بنو۔ یہ کہہ کے میں مسجد چلا گیا۔ جمعے کا خطبہ بھی مجھے سننا پڑا اور نماز بھی پڑھنی پڑی۔ عجیب بات تھی کہ نماز کے بعد میرا دل پرسکون سا ہوا تھا، لیکن بہرحال اصل انتظار تو مجھے نماز کے بعد کا تھا۔
نماز کے بعد امام صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ نمازی اب واپسی کی راہ لینے لگے تھے۔ میں مولانا صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے ذرا رش چھٹنے دو، پھر تم کو ایک بات بتانی ہے۔ 20-25 منٹ لگے تھے مسجد کو خالی ہونے میں۔ اب میرے اور امام صاحب کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ مجھے مسجد کی اوپری منزل پر لے گئے۔ وہاں ایک کھڑکی تھی جسے کھولا تو میرا پورا گھر نظر آ رہا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے رات کے 2 بجے روز تمہاری بیوی ان درختوں کے پاس آتی ہے اور پھر ان درختوں سے 4 مرد تمہارے صحن میں اترتے ہیں۔ تمہاری بیوی ان سے ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہے۔ بہرحال اب میں اس طرح کے گناہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے گریز ہی کرتا ہوں، اس لیے کھڑکی بند کر دیتا ہوں۔ لیکن مجھے یہ بات بری لگی، اس لیے میں نے تمہیں کہا، اور اس بات سے صرف میں ہی واقف نہیں ہوں، محلے کے کئی لوگوں نے دیکھا ہے۔ میری نظر امام صاحب کے سامنے یوں جھکی تھی جیسے کہ زمین میں گر گئی ہو۔ مجھے لگا کہ میں بھی زمین کے اندر ہی دفن ہو چکا ہوں۔ ایک غیرت مند مرد کے لیے یہ بات چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ کون تھے یہ 4 مرد جو رات کو میرے صحن میں آ کر میرے ہی بیوی کے ساتھ گناہ کرتے تھے؟ یہ سب سوچ کر میرے دماغ میں تو آندیاں سی چلنے لگی تھی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر امام صاحب کہنے لگے غصہ حرام ہوتا ہے، تم پہلے خود تصدیق کرو۔ میں وہاں سے لوٹ کر جب گھر کے اندر داخل ہوا تو بیوی کھانا بنا رہی تھی۔ پہلی بار میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میری بیوی نے بہت بڑا پتیلا چولہے پر چڑھا رکھا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ آپ کے لیے بریانی بنا رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن کھانے کا اچھا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی بھی دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھے، لیکن جو روب میں اس کا سن کر آ رہا تھا، مجھے بس رات کا انتظار تھا جب میں اپنی بیوی کو ثبوت کے ساتھ پکڑتا۔ رات کو جب ہم اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں نے سونے کا ناٹک کیا۔ رات کے 2 بجے میری بیوی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں 4 مرد میرے صحن میں موجود تھے اور میری بیوی ان سے سرگوشیوں سے باتیں کر رہی تھی۔ میں تن فن کرتا گھر داخل ہوا۔ وہ میری بیوی سے گلے مل رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو آوارہ، بد چلن، بد کردار اور جانے کیا کیا کہہ دیا، اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ چاروں جو خاموش کھڑے تھے یہ الفاظ سنتے مجھے پکڑ لیا۔ وہ 4 تھے، میں ایک تھا۔ ایک پل کو میں بکھلا گیا۔ ان میں سے ایک نے مجھے یہی کہا کہ الزام تراشی کرنا گناہ ہے۔ پھر جو سچ انہوں نے مجھے بتایا میرے کان سائیں کرنے لگے۔ یہ کیسا گناہ سرزد ہو گیا مجھ سے؟ لٹھے کی طرح سفید چہرہ لیے میں نے جھکے سر والی اپنی بیوی کو دیکھا۔ میرے الفاظ کی سختی وہ برداشت کر گئی تھی۔ وہ چاروں جا چکے تھے لیکن ایک گہری دلدل میں مجھے دھکیل کر۔ میں تو پہلے ہی گناہ گار تھا، اب ایک نیک پارسا لڑکی پر الزام لگا چکا تھا۔ میری بیوی نے جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو میرا دل پھٹنے کو تھا۔ کتنا قرب، کتنی اذیت اور بے بسی تھی اس کی آنکھوں میں۔ عورتیں بے بس ہوتی ہیں لیکن خود پر ایسے الزام برداشت نہیں کرتی۔ میں چپ کھڑا تھا، منہ پر قفل لگ چکا تھا۔ میری بیوی نے ایک بھی شکوہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل کیا اسے روک لوں کہ میری شکایت وہ اللہ سے نہ کرے۔ میں تو پہلے ہی بہت بڑا مجرم ہوں۔ زندگی نے بہت سبق سکھائے تھے لیکن یہ سبق بڑا کروا تھا۔ میں نے سبق سیکھا تھا زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو بس پیسہ کماؤ، پیسہ، تم دنیا پر راج کرو گے۔ لیکن یہ سبق غلط تھا۔ دنیا پر راج پیسے سے ہو جائے گا پر آخرت کے بارے تو کبھی سوچا نہیں۔ میں نے انتظار کیا میری بیوی مجھے کچھ کہے گی، اب کہے گی، لیکن وہ چپ رہی۔ یہی اس کی عادت نے مجھے بڑھاوا دیا تھا جو میں اس پر برس پڑتا تھا۔ آج میں چاہتا تھا جس طرح وہ سب کچھ اللہ کو بتاتی ہے میں بھی سب کچھ بتاؤں، لیکن میرے میں ہمت نہیں تھی۔ کیسے اس کی پاک بارگاہ میں بیٹھ سکتا؟ میں ششو پنج میں مبتلا کھڑا تھا۔ جب میری بیوی میرے پاس آئی میں انتظار میں تھا کہ وہ سنائے گی، لیکن اس کے الفاظ، وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی کہ میری اجازت کے بغیر اس نے یہ قدم اٹھا لیا۔ مجھے آج یقین آ گیا اللہ کے بندے کمال کا ظرف رکھتے ہیں۔ میں شرمندہ سا بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے کیا معاف کرتا؟ میں خود اس کا گناہ گار تھا۔ یہ تو اس کا ظرف تھا کہ وہ الٹا مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میری شرمندگی پر میری بیوی نے افسردگی سے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں سچ نہیں جانتا تھا، اس لیے اس پر شک کیا، اور میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا، کیونکہ جو نظر آ رہا تھا وہ کسی کو بھی شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ میری بیوی نے پہلی بار مجھے اپنے بارے میں بھی سب بتا دیا تھا۔ اس کے والد کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ باپ کی موت کے بعد ان کے گھر کے حالات تیزی سے تنگ دستی کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ اس کے بڑے بھائی چھوٹی موٹی نوکری کرتے تھے مگر وہ اپنی اکلوتی بہن اور ماں کو بہت اچھی اور عیش و عشرت کی زندگی دینے کا خواب دیکھتے تھے۔ پھر ان بھائیوں کو ایک دوست نے ذاتی کاروبار کرنے کا مشورہ دیا اور اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ انہوں نے کاروبار کرنے کے شوق میں اپنا گھر گروی رکھ دیا
اور پیسہ ملا کر اپنے اس دوست کو دے دیا تاکہ اپنا کاروبار ہو جانے پر دوبارہ سے گھر لے سکیں اور اچھی زندگی گزار سکیں۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے ان کا یہ قدم انہیں پستیوں میں دھکیلتا چلا جائے گا۔ وہ کچھ عرصہ کاروبار جم جانے کا انتظار کرتے رہے، مگر جب کچھ ماہ گزر جانے کے بعد اچانک اس دوست نے رابطہ ختم کیا۔ وہ کچھ دن تو انتظار کرتے رہے مگر بھی ٹھٹک گئے، کیونکہ وہ منظر عام سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ بھائی اس دوست کے غائب ہو جانے پر گھبرا گئے تھے، کیونکہ وہ اپنا گھر تک گروی رکھ چکے تھے اور یہاں کاروبار کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ دوست کا پتہ کرنے لگے اور اسے تلاش کرنے لگے، مگر اس تلاش میں پورے 3 ماہ گزر گئے۔ وہ لڑکا پیسے لے کر غائب ہو چکا تھا۔ وہ جان گیا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ گھر گروی رکھ کر جہاں سے پیسہ لیا تھا ان سے بمشکل 5 ماہ کا وقت لیا گیا تھا۔ اس وقت کی مدت ختم ہونے کو تھی۔ اگر تب تک لڑکا نہ ملتا تو سر سے چھت بھی چھین لی جاتی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکے کو ڈھونڈنے لگے اور بالآخر 1 ماہ کی تلاش کے بعد وہ لڑکا انہیں شہر میں نظر آ گیا تھا۔ وہ بھی انہیں دیکھ چکا تھا، اس لیے بھاگ کر کہیں غائب ہونے کی کوشش کی، مگر اس بار وہ ناکام ہوا تھا۔ ان بھائیوں نے اسے دبوچ لیا اور اسے اپنا پیسہ مانگنے لگے۔ تب اس لڑکے نے ان کو بتایا کہ کاروبار میں لگایا پیسہ ڈوب گیا تھا اور وہ خود بھی قرضوں میں ڈوب چکا تھا۔ وہ سب دگ سے رہ گئے تھے۔ لڑکے کو ماردار بھی خوب کی، مگر وہ جان گئے اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ لڑکا مر تو سکتا تھا مگر اب پیسہ واپس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے، پیسہ جلدی واپس کرنے کا بول کر واپس آ گئے، مگر وہ لڑکا پیسہ لے کر نہیں آیا۔ اسے کال کر کر کے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے، مگر 3 دن بعد وہ خود اس کے سر پر پہنچے تو اس کی حالت دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس لڑکے کا کسی نے نہایت بری طرح سے قتل کر رکھا تھا۔ اس کے وجود کی ساری ہڈیاں توڑ دی گئی تھیں اور چہرہ مسخ شدہ ہو چکا تھا۔ بھائی گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے اور جب پولیس وہاں پہنچی اور تلاشی لی تو انہیں صرف لڑکے کا موبائل ملا اور موبائل میں ان بھائیوں کی کالز تھی جن کا ریکارڈ نکالا گیا تو اندر سے قتل کی دھمکیاں موصول ہوئیں۔ پولیس کا صاف شک ان بھائیوں پر گیا تھا۔ اس لاش کو گھر پہنچاتے ہی پولیس نے ان کے گھر پر چھاپا مار دیا، مگر وہ بھائی پہلے ہی جان گئے تھے کہ قتل کا شک ان پر جائے گا، اس لیے وہ چھپ گئے۔ پولیس ان کے گھر کا چکر لگانے لگی۔ لڑکوں کی بہن اور ماں کو ان کے ماموں رات کے اندھیرے میں چپ چاپ اپنے گھر لے گئے تاکہ پولیس ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ گھر اس شخص نے ہتھیا لیا جس سے گھر گروی رکھ کر پیسہ لے لیا گیا تھا۔ پہلے وہ صرف غریب تھے مگر اب وہ بے گھر اور محتاج بھی ہو گئے تھے۔ بھائی گھر سے بھاگے ہوئے تھے اور پولیس ان کی تلاش میں سرگرم تھی۔ بہن اور ماں پرائے گھر میں بیٹھے تھے، تب ماں کی دور پڑے کی کزن نے اس کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا، ایسے حالات میں کہ جب رہنے کو ٹھکانہ تک میسر نہ تھا۔ وہ ماں کسی بھی رشتے سے کیا انکار کرتی؟ اس نے رسمی سوچ و بچار کا وقت بھی نہیں لیا اور فوری ہاں کر دیا اور سادگی سے بیٹی کی شادی کر دی۔ ایسی شادی جس میں نہ باپ تھا نہ بھائی شامل ہو سکے تھے۔ وہ لڑکی دلہن بن کر میرے گھر آ گئی، مگر اپنے بھائیوں سے نہ ملنے کا غم اس کے دل میں گھر گیا تھا۔ وہ اپنی شادی کے دوران بھی اپنے بھائیوں کی منتظر رہی تھی اور مجھے اب پتہ چلا تھا کہ وہ جو شادی کے بعد منتظر نظروں سے دروازے کو تکتی تھی، اپنے بھائیوں کا انتظار کرتی تھی کہ شاید وہ کہیں سے چھپ کر آ جائیں اور اپنی بہن سے مل لیں، اور اس کا انتظار جلدی ختم ہو گیا۔ ایک رات اچانک اس کے چاروں بھائی چھپ کر اس سے ملنے چلے آئے تھے۔ کھجور کا درخت ہمارے گھر کی دیوار کے بالکل ساتھ تھا۔ کھجور کے درخت پر چڑھ کر بآسانی گھر کے اندر آیا جا سکتا تھا۔ وہ چاروں بھائی بھی کھجور کے درخت پر چڑھ کر گھر کے اندر آتے تھے اور اپنی بہن سے ملتے تھے۔ میری ماں اور بہن اس سچائی سے واقف تھیں اور میری بیوی کو ملنے کا موقع فراہم کرتی تھیں۔ میں نے اس کے بھائیوں کو پکڑا تھا اور سچ جانے بنا اپنی بیوی کو غلط سمجھ لیا تھا۔ میرے برا بھلا کہنے اور گھر سے نکال دینے کے باوجود میری بیوی خاموش رہی تھی، کیونکہ میرا ایک بہترین دوست پولیس میں تھا اور سب کو خوف تھا کہ اگر میں اس کے بھائیوں کے بارے میں جان گیا تو اپنے دوست کو بتا دوں گا۔ میں سچائی سے ناواقف تھا، تبھی اپنی بیوی پر شک کرتا رہا اور اس کے کردار کو مشکوک سمجھ رہا تھا۔ ساری سچائی جان کر میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ قصوروار کون تھا، میری بیوی جس نے سچ چھپایا تھا، یا میں جس نے اپنی بیوی کو اتنا مان بھی نہیں دیا تھا کہ وہ مجھے سچ بتا پاتی۔ مگر پھر بھی میں سب سن کر شرمندہ ہو گیا، کیونکہ سچ جو بھی تھا مجھے اپنی بیوی کو سچ بتانے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ میں جو ہمیشہ خود کو پڑھا لکھا اور اپنے گاؤں کے سب ان پڑھ لوگوں سے بہتر سمجھتا تھا، اس روز اپنی بیوی سے شرمندہ ہو گیا۔ وہ میرے گھر سے نکالنے کے باوجود واپس آ گئی تھی، کیونکہ وہ بے گھر تھی اور شادی کے بعد ماں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ ایک مجبور لڑکی تھی جو اپنے شوہر کی زیادتی کو چپ کر کے سہنے پر مجبور تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ آئندہ اپنی بیوی پر کبھی شک نہیں کروں گا۔ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ لیا کہ اس کے بھائیوں کی مدد کروں گا۔ اپنے پولیس افسر دوست سے کہہ کر میں نے اس قتل کی ٹھیک سے جانچ پڑتال کروائی تو پتہ چلا کہ قاتل کو پولیس بہت پہلے پکڑ چکی تھی،
مگر وہ پیسے دے کر اپنا آپ اس کیس سے بری کروا چکا تھا، اور وہ وہی انسان تھا جس نے اس لڑکے کا سارا پیسہ بھی چھین لیا تھا اور اس کے بار بار پیسہ واپس کرنے کی دھمکی پر اسے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ میرے دوست نے میری مدد کی اور میری بیوی کے بھائیوں کا اس کیس سے نام ہٹوا دیا۔ اب وہ چاروں آزاد ہو چکے تھے اور محنت مزدوری کر کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اور ان کا پورا گھرانہ میرا مشکور ہے۔ میں نے یہ مدد کر کے صرف اپنا زیادتی کا ازالہ کیا تھا جو میں اپنی بیوی کے ساتھ کرتا آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔